बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। ना कोई गिरफ्तारी ना कोई इस्तीफा आया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, और ना ही चीनी के रेट कम हुए, यानी सारी रात रोंदे रहे तो मरया कोई ना। चीनी बहरान की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद तवक्को ये थी कि ज़िम्मेदारान पकड़े जाएंगे। ये भी कहा गया कि रिपोर्ट नैब को फॉरवर्ड की जा रही है, लेकिन खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ने। नैब के इजलास में शहबाज शरीफ, शायर खान अब्बासी, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और अनवर मजीद से बात आगे ना बढ़ सकी, यानी चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट ना हुई, होम्योपैथिक मेडिसिन हो गई, जिसका ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। ईद के अयाम अभी ख़त्म नहीं हुए थे कि जनाब शहजाद अकबर साहब ने सब्सिडी का पंडोरा बॉक्स खोल दिया है और कौम को बैठकर ये समझाते रहे कि सब्सिडी किस तरह ली और दी जाती है, और असल मुजरम तो वो है जिन्होंने सब्सिडी दी। तो शहजाद अकबर की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा जोर शायर खान अब्बासी और वज़ीर आला सिंध पर रहा। नैब की जानिब से जारी लामिया के मुताबिक इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ मुकदमात, जबकि अहद चीमा, फवाजन फवाद, शायर खान अब्बासी, एहसन इकबाल, मुफ्ता इस्माइल, इमरान हक के खिलाफ तहकीकात पर गौर किया गया, जायजा लिया गया। नैब के अपने जारी करदा इलामिया के मुताबिक नैब ने ईद के बाद जो पहला इजलास किया, उसमें जाली बैंक अकाउंट केस में आसिफ जरदारी, अनवर मजीद के खिलाफ तहकीकात के अलावा गंदम चीनी स्कैंडल की तहकीकात और सिंध में गंदम चोरी की इंक्वायरी का जायजा लिया गया। इसके अलावा पंजाब की 56 कंपनियों में करप्शन और मुलजमान से रकूम की वापसी, 435 ऑफशोर कंपनियों में सैफुल्लाह बरादरान, अलीम खान और दीगर के खिलाफ तहकीकात, मुजारबा, मुशारका, जाली हाउस वेबसाइटों की इंक्वायरियों का जायजा लिया गया। अब सवाल ये है कि चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट ईद से पहले आ गई थी और अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, कोई गिरफ्तारी तक अमल में क्यों नहीं लाई गई, नैब को अब तक ये केस प्रॉपर तरीके से भेजा क्यों नहीं गया, और नैब ने अब तक इस केस के ऊपर अपनी कोई फाइंडिंग या इसके ऊपर पेशरफ्त क्यों नहीं की। दूसरी तरफ कौम को टिड्डी दल ने परेशान कर रखा है। टिड्डी दल फसलों को तबाह कर रहा है और खदशा ये है कि ज़रूरी पैदावार में 25% तक कमी हो जाएगी और 1000 रुपये का नुकसान हो सकता है। सिंध, पंजाब और दीगर इलाकों में टिड्डी दल आम, कपास और गन्ने की फसल को पड़ा हुआ है। तो दूसरी तरफ नैब सियासी धमाल मचाने की तैयारी कर रहा है। नैब इलामिया में ये कहा गया है कि नैब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान, हसन और हुसैन और दीगर के मुकदमात का जायजा ले रहा है। नैब ने आज ये भी ऐलान किया है कि जमानत पर बरी होने वालों की जमानतें मनसूख करने के लिए नैब अदालत जाएगी। तो नैब की तैयारियों से तो लगता है कि वाकई उन्होंने टारगेट बनने का इरादा कर रखा है, लेकिन इस बार भी उनका टारगेट अपोजिशन होगा। आज लाहौर में 28 मई को यौम तकबीर के एक तकरीब के दौरान ख्वाजा साद रफीक ने भी एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया है। शहबाज शरीफ, शायर खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह और अब ख्वाजा साद रफीक अपनी गिरफ्तारी के खदशात जाहिर कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि सबको नैब के इरादों का अच्छी तरह इल्म है। तो देखना ये कि कहा जा रहा था कि नैब टारगेट बनेगा, लेकिन दोनों जानब गिरफ्तारियाँ होगी, यानी हुकूमत के लोग जिनके नाम स्कैंडल्स में आ रहे हैं और रिपोर्टों में आ रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा, और अपोजिशन के वे लोग जो पहले से ज़ेर अताब हैं उनकी भी दोबारा शामत आएगी। तो अगले चंद रोज़ में सियासी दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। और सबसे पहले बात करें साबिक़ वज़ीर शायर खान अब्बासी के हवाले से कामरान खान के साथ गुफ्तगू में शुगर स्कैंडल के ऊपर शायर खान अब्बासी का क्या कहना था, वॉच दिस। और जो उसकी मार्केट प्राइस है उसको आप रेगुलेट आपने आपके जहन में कभी आया, वाइल आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपके पास आपकी कैबिनेट पे शुगर वाले थे, शरीफ खानदान का शुगर का कारोबार है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, कि आप इस कारोबार को साफ करके चले जाते जाने से पहले? जी मैं कर दिया था, मैंने ये सूबों के हवाले कर दिया। हमने ये फैसला कर दिया काबीना ने कि शुगर के एक्सपोर्ट पर अब वफाक सब्सिडी नहीं देगा, ये सूबे जाने और उनका काम जाने। सपोर्ट प्राइस वो मुकर्रर करते हैं, क्रशिंग कैपेसिटी वो मुकर्रर करते हैं, वफाक कहाँ से आ गया। इसीलिए ये वफाकी हुकूमत जो है
کہ سبسڈی نہیں دے پائی. انہوں نے صوبے سے سبسڈی دلوائی اور بالکل غلط اور کرپٹ سبسڈی دلوائی. تو میں گزارش کروں گا کہ یہ حکومت بجائے پریس کانفرنس کرنے کے 2 پرچے درج کرے, ایک میرے خلاف, ایک عمران خان کے خلاف. ہمیں گرفتار کرے اور تفتیش کرے کہ کیا سبسڈی تھی, کیا شوگر کی مینیپولیشن ہوئی اور کیا کرپشن ہوئی ہے. اور یہ کیمرے لگا کر تفتیش کریں, پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ اس ملک میں کس نے کرپشن کی. اچھا شاہد خاقان صاحب, ابھی لگتا ہی ہو کہ اپوزیشن نے شوگر سکینڈل کی رپورٹ سے کچھ زیادہ ہی امیدیں باندھ لی ہیں اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ چینی کا بحران حکومت کے لیے کو بہت بڑی مشکلات پیدا کر دے گا یا حکومت کو لے ڈوبے گا. حالانکہ تجربہ کار سیاسی جماعتوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے ہاں سکینڈل کی وجہ سے حکومتیں گھر نہیں جاتی. جہاں حکومتیں بندوبست کے تحت بنتی ہوں اور بندوبست کے تحت ٹوٹتی ہوں, وہاں اخلاقی اور معاشی معاملات کی قطعی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. 3 سال پہلے 5.8% گروتھ ریٹ میں بھی معیشت ہم سب کو بہت بری لگ رہی تھی. ہم سیمینار بھی کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے جی معیشت خطرے میں ہے. آج گروتھ ریٹ منفی ہونے کے باوجود ہمیں ٹھیک لگ رہی ہے. تو پھر جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. جہاں تک شاہد خان عباسی صاحب کے ان مطالبات کی بات ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یعنی سابق وزیر اعظم جن معصوم خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ وہ پوری نہیں ہو سکتی. نہ نومل تیل ہوگا نہ راجا ناچے گی. اب شاہد خان عباسی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اور وزیر اعظم کے خلاف سبسڈی دینے کے پرچے درج کیے جائیں اور دونوں کو گرفتار کر کے تفتیش کی جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ خود کو گرفتار کرائیں, اور ایسی کون سی ایمانداری ان کے سر پر چڑھی ہوئی ہے کہ وہ اوکھلی میں سر دے دیں, یعنی خود کو گرفتار بھی کرائیں اور چینی سکینڈل میں شامل تفتیش بھی کرائیں. تو ٹیکنیکل طور پر یہ مطالبہ درست نہیں ہے. اخلاقی اور سیاسی اعتبار سے اس مطالبے کو نمبر دیے جا سکتے ہیں اور اسے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کہا جا سکتا ہے. اور گفتگو کر رہی ہیں, اینکر پرسن رہی ہیں, جرنلسٹ بھی رہی ہیں ثنا بچا, وہ بھی کچھ حکومت سے خوش نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں. وہ وہی ٹیم ہے. وہ کہاں گئے وہ کسان, وہ درزی, وہ عام آدمی جس کو ٹکٹ جیت کے آنا تھا اور اس حکومت کے خد و خال کو تبدیل کرنا تھا؟ تو وہ تبدیلی تو کہیں کھو گئی نا. تو پھر وزیر اعظم, آپ کے وزیر اعظم, بھٹی صاحب کے وزیر اعظم کیا کریں, کیونکہ ان کے پاس ٹیم تو وہی ہے. اور یہ کارپوریٹ انٹرسٹ کی ایک بالکل ایک جنگ سی آپ کہہ لیجئے. اور ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر, آپ کسی سے جا کے پوچھ لیجئے, جس کے پاس پیسہ ہے وہی اس وقت الیکشن لڑ سکتا ہے, وہی ووٹ خرید سکتا ہے. اور جس ملک میں جب تک الیکشن خریدے جائیں گے, ووٹ بیچے جائیں گے. چینی کی آپ بات کر رہے ہیں, جو کسان ہے نا اس کو کچھ مل رہا ہے. آج آپ کی کسان ایسوسی بھی کہہ رہی ہے کہ جی 50 ارب بنتے ہیں 1 روپے بڑھائے کے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ 100 ارب 200 ارب اس کے منہ پہ مارنے تھے, 200 ارب اس کے منہ پہ مارنے تھے. اس رپورٹ کے بعد وہ 50 ارب آ جائیں گے, کسان ایسوسی کو آپ لوگ دے دیں گے. تو یہ ایک صرف آئی واش ہے. اور پرائم منسٹر صاحب اس میٹنگ میں بالکل موجود تھے. انہوں نے سبسڈی کو بالکل اس کو الاؤ کیا. ان کو بالکل آنسربل ہونا چاہیے. مرتضی وہاب صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. خرم شیخ زمان صاحب جو اومنی گروپ کے اوپر ذرا obsess ہو گئے ہیں, وہ بھی ہے, ان کو بھی لائی ہے کٹہرے میں. لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے. اور بزدار صاحب تو دیکھیں نا, وہ امیتابھ بچن نے جو اتنی کون سی فلم تھی یہ, آئی ایم شور وہ انہوں نے کہا تھا میلوڈ مجھے کچھ یاد نہیں. تو وہ بادام ان کو کوئی بھجوا دے خدا کے لیے بزدار صاحب کو, کہ مطلب میلوڈ ان کو کچھ یاد نہیں, مطلب ان کو یاد ہی کچھ نہیں کہ وہ کس سے ملے, کیسے ملے, کب انہوں نے اجازت دے دی. مطلب یہ ہمارے چیف منسٹر پنجاب ہیں جن کو کچھ یاد نہیں میلوڈ. تو پھر اس کے بعد آپ چینی کی قیمت کا رونا کیا روئیں گے اس وقت؟ تو ہم کس چیز کا رونا روئیں؟ رائٹ بھٹی صاحب. وزیر اعظم کو نواز شریف ماموں بنا کر باہر چلے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ یاد نہیں کہ انہوں نے کس اجلاس میں سبسڈی کی منظوری دی. ٹڈی دل فصلوں پر حملہ آور ہے اور اس کی حکومت کو فکر نہیں ہے, لیکن جولائی میں ٹڈی دل آئے گا اس کی بڑی فکر ہے. تو حکمران جماعت کے کام ہی نرالے ہیں. یعنی وزیر اعظم ہاؤس کی بحثیں بھیجنے سے شروع ہوئے, آج لاک ڈاؤن کھیل کر پوری قوم کو لاک ڈاؤن کر چکے ہیں. تو جس طرح ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں, تو شوگر کمیشن کی تحقیقات سے بھی لوگ یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ چینی سستی ہو جائے گی. تو پتہ چلا کہ آٹا 70 روپے مہنگا ہو گیا اور مرغی کے دام تو آسمان پر پہنچ گئے ہیں. اور یہ جو مرغی ہے پولٹری, پنجاب میں اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پولٹری کا ریٹ حمزہ شہباز نکالتا ہے.
اب حمزہ شہباز تو 1 سال سے نیب کی قید میں ہے، تو اب اس کے ریٹ کون نکال رہا ہے؟ تو اس حکومت کی بات تو رہنے دیں کہ انہوں نے عام آدمی کو ٹکٹ دے کر انقلاب لانا تھا. انقلاب تو بنیادی طور پہ اسی روز ختم ہو گیا تھا جس دن جاگیر ترین کے ذریعے الیکٹیبل گھیرے گئے تھے. تو بادام انہیں کھلانے چاہیے جو یہ بھول گئے ہیں کہ کس طرح ہم 2 سال پہلے اکانومی کو دنیا کی 25 بڑی معیشتوں میں شامل کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے اور سی پیک کے ذریعے لوگوں کی قسمت بدلنے والے تھے، لیکن اب ان کی میموری کہاں گئی ہے اللہ جانے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئے گی اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت. آگے بڑھتے ہیں، کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ اہم موضوعات کے اوپر بات کی ہے، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں مسئلہ ہے. میں آپ کو اس کی پوری دنیا کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، وہاں پہ پینٹاگون، وائٹ ہاؤس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک ہے. اس کے بعد آپ برطانیہ چلے جائیں، آپ انڈیا چلے جائیں. انڈیا میں بھی اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل لیڈرشپ، سول لیڈرشپ دونوں ایک پیج پہ ہوتے ہیں. وہ جو کچھ کرتے ہیں اندر بند کمرے میں بیٹھ کے کھلی ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے پاکستان کا کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. ہماری سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو اسلام آباد اور پنڈی کا فاصلہ کتنا ہے؟ چند کلومیٹر، ٹھیک ہے جی. لیکن فیض آباد سے ادھر کا مزاج، فیض آباد سے ادھر کا مزاج بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں اس میں آپ کو 72 سال ہو گئے شیخ صاحب. کوئی دیکھیں، جن ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، ان ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومتوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. جن ملکوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں، امریکہ، برطانیہ یا انڈیا، تو وہاں پہ رول بڑا ڈیفائن ہے. اسٹیبلشمنٹ وہی کام کرتی ہے جو اس کی ڈومین ہے. تو ہمارے ہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ اختیارات میں مداخلت اور اپنی حدود سے باہر جا کر کام کرنا ہے. اور یہ کام بدقسمتی سے ہر ادارہ کرتا ہے. اسٹیٹ کے بہت سے آرگن ایسے ہیں جن پر یہ ایلیگیشن ہے کہ وہ اپنی حد سے باہر جا کے کام کرتے ہیں. اور میرے نزدیک تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے. یعنی اپنا کام ہم کرتے نہیں اور دوسروں کے کاموں میں مداخلت یہ ہمارا ایک ہابی بن چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پر ریاست کا حصہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی انہیں بھی حکومت بنانے کا شوق چڑھ جاتا ہے، تو ادھر ادھر سے پکڑ کر حکومت بناتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام میں خرابی آتی ہے. اگر پولیٹیکل پروسیس چلتا رہے، یعنی جو جمہوریت کا بنیادی طریقہ کار ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور لوگ ووٹ دے کر اپنا نمائندہ منتخب کریں، تو شاید صورتحال ایسی نہ ہوتی. تو بدقسمتی سے ہمارا نظام اس طرح کا ہو چکا ہے کہ سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اقتدار نہیں ملتا، اور سیاستدان ان کی خوشنودی کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ بھی ڈالتے رہتے ہیں. تو اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ادا کرے، اپنا کام کرے جو وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن بعض اوقات سیاستدان گھسیٹ کر انہیں لے آتے ہیں، اور سیاستدان اگر اپنا کام کریں تو امریکہ اور برطانیہ کی طرح ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ آسانی سے ختم ہو سکتا ہے. یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے بھی کل پریس کانفرنس کی تھی، پھر انہوں نے اس پر بھی بات کی کہ آخر اپوزیشن اس رپورٹ پر سیٹسفائی کیوں نہیں ہے، اور انہیں سب سے بڑا اعتراض کیا ہے. شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر اپوزیشن کے اعتراضات. مریم اورنگزیب: اس میں آتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اس میں ایک منٹ مریم صاحب، اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے، وہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. میں بات کر لوں آپ میرا سوال سن لیں نا. یہاں پہ ایف ڈی آر 2 سال سے ایف ڈی آر سلمان شہباز کی شوگر مل کے گھر بنایا ہوا ہے ایف ڈی آر نے. اگر کچھ غلط ہے اور جو شعر بتا رہے ہیں حمزہ شہباز کے، تو حمزہ شہباز منصور اس وقت کدھر ہے؟ حمزہ شہباز تو اندر ہیں، لیکن سلمان شہباز کدھر اندر ہیں؟ ہے. میری بات سن لیں. اور آپ نے موازنہ کیا منصور کہ پی ایم ایل این سے کہو تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے چور ہیں، پیپلز پارٹی سے کہو تو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے چور ہیں. فرق کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. فرق یہ ہے کہ پی ایم ایل این 2 سال سے سزائے موت کی چکیوں میں وزیر اعظم سے لے کر سیکنڈ ٹیئر تک سب بھگت کے آئے ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب خود کا نعرہ لگانے والوں کہ اپنے احتساب کا حال یہ ہے کہ چور مچائے شور. اور ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں، کسی کا فیصلے کی توثیق کون کرتا ہے؟ آپ بتائیں گے ذرا. وزیر اعظم کرتے ہیں.
اور کابینہ کے فیصلے کی توسیع اور کابینہ کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ वजीर आजम। تو وزیر اعظم جس نے یہ فیصلہ کیا، کمیشن نے اس کو کیوں نہیں بلایا؟ جے آئی ٹی میں نواز شریف پیش ہو سکتا ہے، جے آئی ٹی میں شہباز شریف پیش ہو سکتا ہے، بزدار صاحب اگر گئے اور انہوں نے کہا میں سب کچھ بھول گیا، وفاق سے فیصلہ آیا تھا، تو آج عمران خان کیوں نہیں پیش ہوئے؟ اور جو خسرو بختیار ہے وہ کابینہ کا حصہ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا. ان کے بھائی پنجاب میں شوگر مل، ایک شوگر مل اس کمیشن رپورٹ میں پنجاب کی ایک شوگر مل خسرو بختیار کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں؟ اپوزیشن کا سب سے بڑا گلہ یہی ہے کہ خان صاحب شوگر انکوائری کمیشن کے سامنے کیوں پیش نہیں ہوئے. یعنی جس کابینہ نے شوگر امپورٹ کرنے کی اجازت دی اس کابینہ کو ہیڈ خان صاحب کرتے ہیں، پرائم منسٹر ہیں. پھر جس منسٹری نے منظوری دی یعنی فائنانس منسٹری سے ہو کے یہ گیا وہ وزارت بھی خان صاحب کے پاس ہے. انکوائری کمیشن رپورٹ نے وزیر اعظم کو طلب کیا، نہ ان کا بیان ریکارڈ کیا. تو اسی وجہ سے شوگر انکوائری رپورٹ جو خود حکومت نے کروائی ہے اس کو کوئی کریڈیبل ماننے کو تیار نہیں ہے. ویسے تو خان صاحب پیش ہو جاتے تو بھی کسی نے اس رپورٹ کو صحیح نہیں ماننا تھا، کیونکہ ہمارے یہ روایت ہی نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ تحقیقات کیوں ہوئی اور کن کی ہو رہی ہیں اور کن کی نہیں ہو رہی ہیں. اپوزیشن کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وزیر اعظم کے پاس امیونٹی کا حق ہے. اگر کمیشن انہیں بلاتا اور خان صاحب نہ جانا چاہتے تو خان صاحب اس وقت بھی انکار کر سکتے تھے، لیکن نہ کمیشن نے بلایا نہ خان صاحب نے اپنی امیونٹی استعمال کی. یہی امیونٹی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاس بھی تھی جب وہ حکومت میں تھے اور جب پاناما کیس آیا، لیکن نواز شریف نے وہ امیونٹی استعمال نہیں کی اور عدالتوں میں چلے گئے اور سزا لے کر اقتدار سے باہر ہو گئے. اگر نواز شریف وہ امیونٹی استعمال کرتے تو پاناما کیس عدالتوں میں جاتا ہی نہ. تو خان صاحب اس قسم کی غلطی کبھی نہیں کریں گے کہ اوکھلی میں سر دے دیں. اتنی مشکل سے تو حکومت ملی ہے اور اپوزیشن یہ توقع کر رہی ہے کہ خان صاحب آئیں گے اور پیشیاں بھگتتے پھریں گے. تو خان صاحب نے بہت طویل عرصہ کرکٹ کھیل لی ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ 2020 میں دوسری اننگز نہیں ہوتی. اب باقی جماعتیں ابھی تک سیاست کو ٹیسٹ میچ سمجھ کر کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو پھر ان کا کیا کیا جائے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں، خاص کر حکومت کے بہت سے لوگ یہ بات کا گلہ شکوہ کل کرتے رہے کہ 28 مئی کا دن تھا اور لوگ نواز شریف کو کریڈٹ دیتے رہے. شہباز گل صاحب ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، ان کو بھی اعتراض ہے. ان کا موقف کچھ اور ہے کہ جی یہ سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس میں ہمارے اٹامک انرجی کے لوگوں کا بھی ہے. ایک میں آپ نے ذکر کیا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صحافیوں کا کردار یہ ہے کہ 28 مئی 1998 کو جو ایٹمی دھماکہ ہوا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے جب آج کا جو وزیر اعظم ہاؤس ہے وہاں پہ کچھ ایڈیٹرز کو بلا کر پوچھا گیا کہ دھماکہ کریں یا نہ کریں. میں اس میٹنگ میں موجود تھا. کم از کم 3 افراد جو نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا دھماکہ نہ کریں. تو کہنے کا مطلب جب یہ آپ پولیٹیسائز کریں گے ایسی چیزیں، اور پھر آپ سب لوگ زندہ ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کی زندگیاں لمبی کرے، یہیں پبلک لائف میں آپ سارے بھی جانتے ہیں کس نے کتنا تیر مارا ہوا ہے. تو اس میں جب آپ اتنے بڑے بڑے کلیم کریں گے تو پولیٹیکل سپیس میں آپ کو جواب تو آئے گا. اب اگر ہم کو اتنا بڑا کلیم کر دیں، ہماری حکومت جو درست نہ ہو تو ہمیں ایکسپیکٹ رکھنا چاہیے کہ پھر کلیم آئے گا، آگے سے جو ہے اس کا رسپانس آئے گا. تو میرا آپ کی خدمت میں عرض یہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہر سال ہوتا ہے. اور اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، جیسے پچھلے دنوں ایک میں نے سٹوری دیکھی، ایک ٹویٹ دیکھا کہ وہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پر ہمارے جو لوگ شہید ہو گئے جہاز میں، وہ پنجاب کی فورنزک لیب جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. تو بڑا کنوینئنٹلی اس کا مسلم لیگ نون نے اس کا سارا کریڈٹ لے لیا، حالانکہ اس کا کریڈٹ نہ ہمیں جاتا ہے نہ انہیں جاتا ہے، چودھری پرویز الہی کو جاتا ہے. وہ لیب انہوں نے ڈیزائن کروائی، ان کا منصوبہ تھا. شکر ہے آپ نے چودھری پرویز الہی کو جو بنتا ہے نہیں جو بنتا ہے وہ ان کا بنتا ہے. اسی طریقے سے جو سیالکوٹ کی موٹر وے ہے اس کا کریڈٹ بھی بہت کنوینئنٹلی سارے تصویریں کھینچ کے خود لیتے ہیں، خواجہ آصف صاحب ہوئے نواز شریف کو دیتے ہیں. وہ منصوبہ بھی چودھری پرویز الہی نے کنسیو کیا اور اس کے اوپر کام کیا انیشلی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پر یہ واحد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں ان کا کوئی ایک منصوبہ بھی روکا ہو. کوئی ایک منصوبہ بھی پنجاب میں اگر روکا ہو تو یہ پوائنٹ آؤٹ آپ کچھ کہنا. یعنی جن کا اپنا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ سابقہ حکومتوں کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگا کر کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ کام سابقہ حکومتیں کرتی رہی ہیں. یعنی 2 سال میں ایک بھی پروجیکٹ شروع نہیں کر سکے، نہ کوئی ترقیاتی کام کیے، نہ کسی منصوبے کی بنیاد رکھ سکے، نہ کسی سابقہ منصوبے کو مکمل کر سکے. وہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ منصوبے
کسی اور کے تھے اور تختیاں کسی اور کی لگتی رہی ہیں، تو اس سادگی پہ ہائے کون مرنا جائے؟ حکومت جس احساس پروگرام کے تحت اربوں روپے کے فنڈ لینے کا کریڈٹ لیتی ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ منصوبہ ہے جس کا نام تبدیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ درجنوں منصوبے ہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو درجنوں اس طرح کلپ مل جائیں گے کہ حکومت نے کس کس منصوبے پر اپنی تختی لگا رکھی ہے۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، لاہور میں اورنج ٹرین لائن کا ایک منصوبہ ہے جو پچھلی حکومت آلموسٹ اپنے دور حکومت میں مکمل کر چکی تھی، تو تھوڑا بہت فنیشنگ کا کام رہتا تھا، وہ 2 سال سے اسی طرح لٹکا ہوا ہے۔ لاہور میں ایک بہت بڑی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک پٹڑی ڈالی ہوئی ہے اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کرنا کیا اس کا، اور اس کو اس لیے نہیں چلایا جا رہا کہ اس پر اپنی تختی لگانا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ پورا لاہور بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ اورنج ٹرین لائن منصوبہ کس کا ہے۔ تو آئیڈیا کسی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو بھی کریڈٹ ملتا ہے جو آئیڈیا کو عملی شکل دیتا ہے۔ تو آئیڈیا اور اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن یہ دونوں مل کے کام ہوتا ہے۔ ایٹمی پروگرام بھٹو کا آئیڈیا ہے لیکن ایٹمی قوت آپ نواز شریف کے دور میں بنے ہیں تو یہ کریڈٹ ان سے چھینا نہیں جا سکتا۔ اب جن کو دوسروں کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگا کر داد لینے کا شوق پڑ جائے تو اسے باقی بھی ویسے نظر آتے ہیں۔ تو جس طرح حکمران جماعت نے کوشش کی ہے کہ 28 مئی کے ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ نواز شریف کو نہ جائے، حالانکہ اس دن کو تو قومی دن کے طور پر منایا جانا چاہیے تھا، لیکن اس پر جس طرح ماتم کیا جا رہا ہے وہ پوری قوم کے لیے حیران کن ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئے گی اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ ملک میں ایک بار پھر کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فیڈرل اور سندھ حکومت کے نمائندے یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال یہی رہی تو لاک ڈاؤن میں نرمی ختم ہو سکتی ہے۔ عید کے ایام میں حکومتوں کے نمائندوں نے اس طرح کی گفتگو کی۔ صورتحال نے کاروباری طبقے کو ایک بار پھر پریشانی سے دو چار کر دیا اور صورتحال بڑی حد تک غیر یقینی ہو گئی۔ یہ درست ہے کہ عید سے پہلے دکانداروں اور عوام نے کووڈ-19 کے حوالے سے جو حکومت کے جاری کردہ SOPs تھے وہ فالو نہیں کیے، بلکہ اس کی دھجیاں اڑائی ہیں، کیونکہ عید تھی اور عید کے ایام میں لوگ اسی طرح شاپنگ کرتے ہیں۔ عید کے بعد یہ سارا زور ٹوٹ گیا اور جو تھوڑی بہت بچت لوگوں نے کی ہوئی تھی وہ عید کی وجہ سے لوگوں نے خرچ کر لیے۔ اب اگر کسی وجہ سے بھی لاک ڈاؤن لگانا پڑا تو جس عوام نے عید پر اپنے سارے پیسے خرچ کر لیے وہ اب سارے کے سارے خیرات، عطیات یا امداد لینے والوں کی لائنوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس بات کا خدشہ ہے کیونکہ پیسہ تو سارا لوگوں نے خرچ کر دیا عید کے اوپر۔ لوگوں کا خیال تھا کہ لاک ڈاؤن اب دوبارہ نہیں لگے گا۔ لاک ڈاؤن کے دوران لوگ اپنی جمع پونجی بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کر رہے تھے۔ عید پر لاک ڈاؤن کھولا گیا اور لوگوں نے پیسہ خرچ کر لیا اور لوگوں نے اس امید کے پیش نظر کہ اب چونکہ روزمرہ کے معمولات چل نکلے ہیں تو ان کا خرچہ پانی چلتا رہے گا، کاروبار چلے گا تو پیسہ آتا رہے گا، تو وہ جمع پونجی جو تھی تھوڑی بہت وہ اڑا ڈالی ہے۔ اب اگر لاک ڈاؤن لگا تو میرا گمان یہ ہے کہ دکاندار اور تاجر طبقہ اس کو تو فائدہ ہو گیا ہے کیونکہ کافی لوگوں نے شاپنگ کر لی ہے، لیکن جو باقی شعبہ ہے زندگی ہیں جن کے لیے لاک ڈاؤن نرم کیا گیا تھا، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یعنی دہاڑی دار طبقہ، غریب لوگ جن کے احساس کے نام پر لاک ڈاؤن نرم کیا گیا، ان کا تو ابھی روزگار شروع بھی نہیں ہوا اور ابھی سے لاک ڈاؤن کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ ابھی عید کے بعد جو پرانا ایک عید سے پہلے سلسلہ شروع ہوا تھا 9 to 5 دکانیں کھولنے کا، وہ تو کھلا ہے لیکن 5 بجے کے بعد کاروبار بند ہے، کوئی کنسٹرکشن کا کام ابھی تک شروع نہیں ہوا اور حکومت نے اس پر لوگوں کو پھر سے کنفیوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ 4 دن کام کریں، 3 دن چھٹی کریں، 9 to 5 کام کریں اور ساتھ ہی یہ دھمکی کہ لاک ڈاؤن بھی لگ سکتا ہے۔ تو میری نظر میں جو کنفیوژن لاک ڈاؤن سے پہلے شروع ہوئی تھی وہ کنفیوژن اب بھی برقرار ہے۔ بازار اگر 9 سے 5 بجے تک بھی کھلے رہیں تو کاروباری زندگی معمول پر رہ سکتا ہے۔ ویسے تو خان صاحب بھی لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے، لیکن خود ان کی حکومت کے لوگ اس حوالے سے وہام کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور عید کے دوسرے روز ڈاکٹر ظفر مرزا نے آ کے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی لاک ڈاؤن دوبارہ لگ سکتا ہے۔ اب ہم بات یہ کہ مئی کے آخر میں وبا کے عروج پر ہونے کی پیشن گوئیاں کی جا رہی تھی تو وہ ہفتہ تو یہ شروع ہے، لیکن اس میں بھی کوئی بہت زیادہ فگر ایسا نہیں آیا جس کی بنیاد پہ کہا جا سکے کہ وبا بہت بڑھ گئی ہے یا یہ کس طرف جا رہی ہے۔ اب لاک ڈاؤن نرم کرنے کے نتیجے میں یہ درست ہے کہ مریضوں کی تعداد بڑھی ہے،
जहां 8-10 हज़ार टेस्ट होते थे वही हो रहे हैं, लेकिन मरीजों की तादाद बढ़ी है। पिछले 13 रोज में 24,000 नए मरीज सामने आ चुके हैं और शायद पिछले 10 दिनों में एवरेज मरने वालों की तादाद यौमिया 100 हुई है, लेकिन जो फिगर हमारे सामने आ रहा है वो 30, 35, 36 यानी हर 24 घंटों का जो फिगर दिया जाता है उसमें इतने लोग आते हैं। तो कैजुअलिटी रेट बड़ा ज़रूर है, लेकिन अगर कंपेयर करें आप दूसरे मुल्कों के साथ तो दूसरे मुल्कों की निस्बत अब भी कम है, जहां रेशो बहुत ऊपर जा रहा है। अमेरिका 1 लाख से ऊपर निकल गया, इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में तो क्रिटिसिज्म हो रहा है, मोदी की तमाम पॉलिसियों के ऊपर लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, लेकिन जो बैरूनी दुनिया है, न्यूयॉर्क टाइम या इस तरह के जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है वो भी कह रहे हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है कोरोना वायरस के हवाले से वो या लॉकडाउन के हवाले से बहुत ही भद्दी रही है और बहुत ही बुरी रही है। हम अगर कंपेयर करें पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से तो अब भी बहुत कम है। अब जून के वस्त में वबा के दोबारा रूज पर होने की प्रेडिक्शन की जा रही है और एनडीएम में भी ये कह रही है कि जून के हवाले से मिड जून में अगर कुछ ऐसा होता है तो हम पूरी तरह तैयार हैं। कुछ हुकूमती हल्के और इदारे ये जाहिर कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, यानी 4 से 6 हफ्तों का लॉकडाउन। ये डॉक्टरों ने भी कहा था, इससे पहले डॉक्टरों ने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा था कि अगर आप लॉकडाउन खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, कोरोना का जो मर्ज है बहुत फैल सकता है। तो अभी बार बार वही कह रहे हैं और कुछ हुकूमत के लोग भी एग्री हैं कि 4 हफ्ते का एक लॉकडाउन लगा दिया जाए, जबकि दूसरा एक बहुत बड़ा हल्का है जो इस तासर की नफ़ी कर रहा है, वो इकॉनमी को खोलने के हक में, कारोबार खोलने के हक में है और वो समझते हैं कि उनके नज़दीक कारोबार खुले रखे जा सकते हैं। और लगता भी यूँ है कि ये चूँकि ये हफ्ता तो पुराने एक SOPs के तहत चलेगा, यानी 4 दिन कारोबार और 3 दिन वक्फा, उसके बाद जो मंडे आएगा उसके बाद पता चलेगा कि वहाँ क्या होगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में इरशाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं कि 28 मई के धमाकों का क्रेडिट लोग नवाज शरीफ को दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ज़रा इरशाद भट्टी को सुनते हैं, ये बड़ा अहम मौजू है, इस पर मैं आपको 2-3 क्लिप दिखाऊँगा और इसका आपको कंक्लूजन भी दूंगा। तो सबसे पहले इरशाद भट्टी। आज मेरा सबको सलाम, सबका शुक्रिया सर, आप सब की वजह से हम सर उठाकर चल रहे हैं और जी रहे हैं। आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपकी नवाजिश। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के प्रेशर की बात है, नवाज शरीफ साहब के दौर में धमाके हुए, आज भी कई गवाह मौजूद हैं। गौर अयूब ने किताब भी लिखी है और उसमें लिखा है कि नवाज शरीफ साहब धमाके नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो कहते हैं मैं PM हाउस में दाखिल हुआ तो शहबाज शरीफ, ये वजीर खारजा थे उस वक्त, तो मैं PM हाउस में दाखिल हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि भाईजान क्लिंटन से बात कर रहे हैं, अगर कोई अच्छा पैकेज मिल गया तो हम धमाके नहीं करेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं आपको करने चाहिए। फिर कैबिनेट की मीटिंग में फिर मजीद निजामी साहब जब सहाफ़ी बुलाए तो उन्होंने कहा कि अगर आपने धमाका ना किया तो लोग आपका धमाका कर देंगे। तो वो जैसे भी है, नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया कि उन्होंने धमाके किए, लेकिन वो नहीं करना चाह रहे थे। और ये बात 100% ठीक है कि नवाज शरीफ साहब अकेले तो हो ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे ऐसे उनको क्रेडिट देना चाह रहे हैं कि जैसे असल में सिक्योरिटी की वजह से हमने डॉक्टर AQ खान का नाम अलहदा कर लिया था, वरना ये डॉक्टर AQ खान असल में नवाज शरीफ साहब ही थे। ऐसे लोग पोज करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ही डॉक्टर AQ खान थे, जो PM हाउस में आंख बचाकर रात की तारीकी में चुपके से निकल जाया करते थे और एटम बम जाके बनाया करते थे, और एटम बम बनाने से धमाका करने तक सारा क्रेडिट उन्हीं को है। ऐसी बात नहीं है। हजारों गुमनाम मुजाहिद हैं, उनको सलाम। ये इनके दौर में हुआ, कोई और वजीर आजम होता तो उनके दौर में हो जाता, बस इतना सा फर्क है। ये मोटरवे नहीं है जो क्रेडिट नवाज शरीफ साहब का है, ये एटमी बम है जिसमें लोगों ने जाने दी हैं। पंजाबी की एक मिसाल है कि कौवों के कहे से ढोर नहीं मरते, यानी कौवे बद्दुआएं करते रहें कि सारे जानवर मर जाएं और वो उनका गोश्त नोच खाएं। तो इस तरह से बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी हैं जो पूरी नहीं होती। ये वही साहब है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो नवाज शरीफ के सियासी मुखालफिन का बस नहीं चलता कि वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में से नवाज शरीफ का नाम खुरच कर निकाल दे। नवाज शरीफ में 100 खामियाँ होंगी और हर बशर में खामियाँ होती हैं, हर इंसान खामियों से भरपूर होता है। बाज़ इंसानों के काम इतने बड़े होते हैं जो उनकी खामियों पर पर्दा डाल देते हैं। तो तारीख पर नज़र डाले तो तारीख ऐसे किरदारों से भरी पड़ी है। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को एक तबका दहशतगर्द और गद्दार समझता है, दूसरा उन्हें मुजाहिद समझता है। तो फ़र्क देखने वाले की आंख में होता है। तो ना कौवों के कहने से कल ढोर मरे थे, ना आज मर रहे हैं।
تو خوشامدی درباری جتنے مرضی تیر چلا لیں، لیکن تاریخ جو اعزاز نواز شریف کو دے چکی ہے وہ اس سے چھینا نہیں جا سکتا۔ تو ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے اگر کسی کی گواہی سب سے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، مستند ہو سکتی ہے، تو وہ اس پروگرام کے خالق سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں۔ وہ اس پر کیا کہتے ہیں وہ سن لیں تو فیصلہ آپ خود کر لیں۔ نواز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ڈاکٹر صاحب ان کا کیا کردار تھا؟ آخر اجازت انہوں نے دینا تھی، ہم لوگ تو نہیں اپنی مرضی سے کر سکتے تھے۔ تو ان کے اوپر پریشر تھا، اس لیے امریکن وغیرہ نے بہت پریشر ڈالا ہوا تھا کہ نہ کرے اگر، اور ہمیں یہ پتا تھا کہ اگر ہم نے ابھی نہیں کیا تو پھر یہ، لیکن یہ بھی تو ڈاکٹر صاحب خبریں تھی نا کہ وہ تردد سے کام لے رہے تھے، وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے فیصلہ لینے سے۔ انہیں وہ کچھ لوگوں نے سمجھا دیا تھا کہ بہت ایڈ ملے گی امریکہ سے، اور ہمارے پاس ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر کی گواہی الفاظ کے بازیگروں اور ضمیر کے سوداگروں کو جواب دینے کے لیے کافی ہے، جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہوتا تو یہ دھماکہ کر دیتا۔ یہ درست نہیں ہے۔ امداد اور چندے لے کر ملک چلانے والے اور ہوتے ہیں اور قربانیاں دینے والے اور ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔